अस्सलाम वालेकुम। नशरियात में दोबारा खुश आमदीद। सामीन मोहतरम, आप सुन रहे हैं FM 102.2 रिफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से बराह रास्त अपने मेज़बान इरफान भट्टी के साथ। और सामीन मोहतरम, सुबह से ही आपसे गुफ्तगू जारी है और आज का जो मौजू जिस पे डिस्कशन होती रही है नेचर से मुतल्लिक था। प्लांटेशन के हवाले से, शजरकारी या दरख्त लगाने के हवाले से आपसे गुफ्तगू रही। हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं वो भी नेचर के साथ बड़ा लिंक करता है, यानी प्रोग्राम धड़कते दिल आपके लिए पेश किया जा रहा है। मैं ये बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ रिफ़ा FM 102.2 यानी रेडियो पे चल रहा है, बल्कि इस वक्त हमारे फेसबुक पेज पे भी हम बराह रास्त हैं। तो जो लोग भी जिनके पास इंटरनेट मौजूद है वो इस प्रोग्राम को देख भी सकते हैं, और ना सिर्फ देख सकते हैं बल्कि अगर कोई सवाल करना चाहें, कुछ कमेंट करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें वो सवालात भी पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं सनाउल्लाह घुमन साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं और डायरेक्टर ऑपरेशन हैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन के। सनाउल्लाह घुमन साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। मैं अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि आज सुबह से ना हम नेचर पे बड़ा बात कर रहे हैं, दरख्त लगाने पे बड़ा बात कर रहे हैं, शजरकारी, क्योंकि मौसम भी है बड़ा ज़बरदस्त। तो सर, जो आज का टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि दिल की बीमारियां और जो दीगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो दीगर बीमारियां हैं, तो उसके हवाले से गुफ्तगू हुई इंशाल्लाह कि इसकी वजूहात क्या हैं, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, और ख़ास तौर पर पनाह का इस हवाले से क्या रोल है। तो शुरू तो हम इससे करेंगे कि उमूमन ये दिल की बीमारियां और या दीगर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे सामीन का कि ये क्या चीज़ है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा की तरह मैं आपका और फ़ा का मशकूर हूँ कि आप जो है वो हमें दुनिया तक पहुंचाने के लिए और इस काज को हाईलाइट करने के लिए वसीला बनते हैं, और जो बात हम जो है वो ज़्यादा लोगों तक शायद नहीं पहुंचा सकते, आपकी वजह से वो बात जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंची है। तो जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए वो कम है। आज हमने बात की, आपने पहली तो बात की नेचर की, आप सुबह से बात कर रहे हैं, तो साथ ही आपने दिल की बीमारियां और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की बात की। दिल की बीमारियां और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ये पाकिस्तान का नहीं दुनिया का मसला बना हुआ है, बहुत बड़ा मसला। मैं तो इसको कई दफ़ा कहता हूं कि ये एक एटम बम तैयार हो रहा है, किसी वक्त भी फट सकता है। तो इसका ना सिर्फ जो है ना वो प्रीमेच्योर डेथ जो है ना वो हो रही हैं, बढ़ रही हैं, और मुआशी और मशरती मसाइल पैदा हो रहे हैं, बल्कि हमारी इकानमी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो हो रहा है। जब हम इसकी बात करते हैं तो आपने बड़ा अच्छा टॉपिक आज दे दिया कि नेचर की आप बात कर रहे हैं, तो ये बीमारियां भी हमारी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। लाइफस्टाइल मीन कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, जो है ना वो हमारी जो है वो जो हमारी जो है ना वो डाइट होती थी या बाकी चीज़ें जो एक्सरसाइज होती थी जो नेचर के करीब होती थी, उनसे हम दूर होते जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ चलते जा रहे हैं। तो ये बीमारियां जो है ना बढ़ रही हैं। तो अगर जो आपने बात की नेचर की, अगर हम थोड़ा सा पीछे की तरफ रिवर्ट बैक कर लें, हम पीछे की तरफ आ जाएं, अपने नेचर की तरफ आ जाएं, तो ये बीमारियां कम हो सकती हैं। और पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन यही काम कर रही है कि लोगों को कह रही है कि अपनी असलियत की तरफ आएँ। अपनी असलियत की तरफ आएंगे तो ये बीमारियां आज से 50-60 साल पहले हमारे जो है वो बानी इरफा के भी और AFIC के भी और पनाह के भी हमारे मोहसन जनरल जुल्फ़िकार अली खान ने जब ये बात की थी कि दिल की बीमारियों के मुतालिक हॉस्पिटल होना चाहिए या पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन अमेरिका की तरह का इदारा होना चाहिए, तो लोग बड़े हंसते थे। लोग बड़ी बात करते थे कि यार ये कौन सी बात, दिल की बीमारियां ये कौन सी बीमारियां हैं और पाकिस्तान में किधर आ गई। आज आप देखें कि उस वक्त एक AFIC बनाने की मुखालफत की गई थी, आज दर्जनों AFIC जो है वो इस्लामाबाद और पिंडी में है, और बेड किसी हॉस्पिटल में एमरजेंसी में चले जाए तो बेड नहीं मिलता। ठीक है, तो ये जो है ना ये चीज़ें, तो वो उनका भी यही मकसद था कि हम जो है ना वो उन्होंने देख लिया था कि हम नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हम आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दिल की बीमारियां बनेगी, नॉन कम्युनिकेबल ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगी, हमारी जो है ना वो कैंसर बढ़ेंगे, ये चीज़ें जो है हमारे किडनी के जो है ना वो प्रॉब्लम आएंगे। तो ये उस वक्त उन्होंने 50-60 साल पहले देख लिया था। तो उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना लोगों को नेचर की तरफ वापस लाना है। मसला क्या था बीमारियों का देखने वाला कि लोग, उन्होंने देख लिया था कि लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। और मैंने कहा कि ये बीमारियां जो है हमारी ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, ये जितनी जो है ना वो दिल की बीमारी हो गई, बाकी बीमारियां हो गई। तो अगर इनकी हम जो है ना वो वजूहात की आपने बात की, वजूहात देखें तो वजूहात में इनमें सबसे पहली वजह जो है
وہ ہماری ڈائٹ ہے. یہ بھی ہم جو ہے نا وہ نیچر سے ہم جو ہے وہ خوراک جو ہے وہ کھایا کھاتے تھے اپنی جو ہے نا وہ اصل خوراک. ہم جو ہے نا وہ اپنی سبزیاں گھر کے کھانے دوسرے تیسرے تو وہ چیزیں کھایا کرتے تھے. تو اس سے ہٹ کے ہم جو ہے نا وہ آرٹیفیشل کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے کہ ہم پروسیس فوڈ اور یہ بازاری کھانے اور فیکٹریوں کے بنے ہوئے کھانے کی طرف. اگر ہم اصلی کھانوں کی طرف جو پہلے اپنے کھانے تھے ان کی طرف آ جائیں, گھر میں کھانے بنائیں, اپنی سبزیاں فروٹ اور اس کو جو ہے نا وہ ان کو استعمال کریں, تو اپنا جو ہے نا مشروبات جو ہے وہ ان کو اپنے جو ہے وہ لسی تھی اسکنجوی تھی ان کی طرف آ جائیں تو یہ بیماریاں کافی کم ہو سکتی ہیں. تو میں نے بتایا کہ پہلی وجوہات جو ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری ان بیلنس جو ہے نا وہ ڈائٹ جو ہے وہ اس کو ان ہیلدی ڈائٹ ہے. تو اس کا میں پھر جن صاحب کو کریڈٹ کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس سے دور ہو رہے ہیں تو بیماریاں آئیں گی, اور وہ ہم نے دیکھ لیا کہ بیماریاں کتنی ہو رہی ہیں. آج نان کمیونیکیبل ڈیزیز کی وجہ سے 2400 لوگ روزانہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں صرف پاکستان میں. پاکستان میں ہر 1 منٹ کے بعد جو ہے نا وہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے پاکستان میں. باقی شوگر میں ہم دنیا میں پہلے نمبر پہ آ گئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی وین کو ہم سلام بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اتنی دیر پہلے دیکھ لیا تھا کہ اپنے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے, لیکن ہم کتنا سمجھ رہے ہیں ہم نے سنجیدہ نہیں لیا ان کی باتوں کو ہم نے سنجیدہ نہیں لیا. اور ہمیں پتہ ہے کہ FIC بھی کتنا لڑ جھگڑ کے بنایا تھا. لیکن میں یہ کہا کہ اس وقت یہ بنا تھا, آج درجنوں FIC ہیں پشاور اسلام آباد پنڈی میں, لیکن یقین کریں رات کو 1:30 بجے بھی کال آتی ہے کہ جی وہ فلاں ایمرجنسی میں بیڈ نہیں مل رہا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارا جو کلچر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, ہم جو ہے نا وہ پیدل چلنے سے ایکسرسائز کرنے سے ان سے ہم جو ہے نا وہ کام کرنے سے ہم جو ہے نا وہ دور چلے جا رہے ہیں. گاڑیاں آ گئی ہیں, گیراج ٹو گیراج گاڑیاں اس وقت ابھی کم تھی, لیکن انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ایک پرابلم آئے گا کہ لوگوں کی جو ہے نا وہ جو ہے وہ موومنٹ کم ہو جائے گی اور لوگ چلنا پھرنا کم کر دیں گے. کھانا پینا ہم نے آرٹیفیشل طریقے سے پیٹ بھر کے کھانا. آج سر جو ہے نا وہ جو گھی استعمال کیا جاتا ہے ایک گھر میں, پہلے شاید وہ پورا خاندان ایک مہینے میں جو ہے نا وہ گھی اتنا استعمال کرے جتنا آج ایک دن میں جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح میٹھے کا استعمال یا دوسرے, تو یہ ان کو تھوڑا اندازہ ہوگا کہ یہ چیزوں کی طرف آ رہے ہیں اور ہماری موومنٹ کم ہوتی جا رہی ہے. جو کھا رہے ہیں اس کو ہم جو ہے نا وہ استعمال بھی نہیں کر رہے, کنزیوم بھی نہیں کریں گے گاڑیوں پہ. اور آج آپ دیکھیں کہ ہم گیراج ٹو گیراج گاڑیاں ہیں, ایک گھر سے جو ہے نا وہ چلتے ہیں, ہم جو دفتر تک پہنچے ہیں دفتر AC میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی موومنٹ نہیں ہے. ایک دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہماری ایکسرسائز کی کمی. ایک تو ڈائٹ کا پرابلم آ گیا, دوسری آ گئی ایکسرسائز کی کمی کہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اپنا, کوئی ٹائم ہی نہیں ہے سارا دن اپنے لیے. سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے, ہر چیز کے لیے کام ہے, اپنے لیے ٹائم نہیں ہے کہ ہم آدھا گھنٹہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے جی آدھا گھنٹہ آپ کم سے کم روزانہ واک کریں. لیکن کتنے لوگ ہیں جو واک کرتے ہیں, کہیں گے وہ یار ٹائم ہی نہیں ملتا جو ہے نا اس کے لیے جو ہے نا. تو یہ دوسرا پرابلم ہے بٹی صاحب ان بیماریوں کا. تیسرا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو جیسے ڈائٹ کی بات کی میں نے جو ہے نا وہ ایک تو ان ہیلدی ڈائٹ آ گئی, ہمارا میٹھے کا بہت زیادہ استعمال ہو گیا. میٹھا جو ہے وہ جتنا ہم جو ہے وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ مہینے میں استعمال ہوتا تھا, آج ایک دن میں جو ہے نا. اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ WHO کی ریکمنڈیشن ہے کہ تندرست آدمی کو 25 گرام سے زیادہ چینی نہیں ایک دن میں لینی چاہیے. ہمارے پاکستانی 80 گرام چینی ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ اس کا استعمال بڑھ گیا 3 گنا سے بھی زیادہ. یہ دل کی بیماریوں, یہ کینسر کی اور یہ شوگر کی, یہ ایک بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ایک جو ہے نا وہ ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ تمباکو جو ہے, تمباکو کا استعمال, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ تمباکو, اور تمباکو نے میرے پاس جو ہے انٹرنشپ کے لیے بچیاں آئی ہوئی ہیں مختلف یونیورسٹیوں سے, تو میں نے ان کو ویلو پہ سروے کے لیے بھیجا مارکیٹ میں کے ساتھ. کہتی ہیں سر لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سگریٹ چھڑوانے کے لیے ہے اور یہ بڑا الٹرنیٹ ہے سگریٹ کا, اور یہ جو ہے نا یہ ٹینشن ریلیز کرتی ہے اور فلاں جو ہے نا, یہ مس گائیڈ کر کے تو اس طرف جو ہے نا وہ بچوں کو لایا جا رہا ہے تمباکو کی طرف, سگریٹ کی طرف. پھر وہ جو ویوز آ گئی ہیں, الیکٹرانک سگریٹ آ گئے ہیں, یہ ویلو آ گئی ہیں, ان کا استعمال جو ہے. اور یہ جو ہے یہ دل کی بیماریاں, کینسر, اور ان کی سب سے بڑی وجہ جو بلڈ پریشر, ان کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے. اس سے آگے اگر تھوڑا سا چلیں تو پھر آج کل ٹینشن جو ہے, ٹینشن ہماری بڑھ گئی ہے. ٹینشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ہر کام میں ٹینشن. ہمارے جنرل کیانی صاحب لیکچر دیا کرتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ یار ہم نے اللہ پہ بلیو جو ہے نا ہمارا کمزور ہو گیا. ہم کام کرتے ہیں, محنت کہتے ہیں کہ یار اس کا رزلٹ اللہ نے دینا ہے. آپ کا کام جو ہے وہ آپ اپنا کام کریں, جو اللہ کا کام ہے اس پہ چھوڑ دیں. اپنا کام ہے کہ آپ محنت کریں, ایک جو ہے نا وہ ایک سیکھے ہوئے ایک اسکل کے ساتھ, ایک جو ہے نا وہ اس کے ساتھ اس کام کو کریں, اپنی پوری کیپیبلٹی کے ساتھ اس کام کو کریں, ٹینشن پوری لگا کے کام کریں, رزلٹ اللہ پہ چھوڑ دیں. لیکن بچوں کے ساتھ جب ہم لیکچر دیتے ہیں بچوں کو بھی یہ کہتے ہیں, بچے کہتے ہیں میں نے اتنا پڑھا تھا میرے نمبر کم کیوں آئے ہیں.
آپ کا کام تھا پڑھنا، آپ کا کام تھا محنت کرنا. رزلٹ جو ہے وہ رزلٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہمیں ٹینشن ہوتی ہے. ہم جو ہے ٹینشن جتنی بھی ریلیز ہوئی ہمارے یہ کام میرا نہیں ہوا، یہ میرا نہیں ہوا، یہ میرا نہیں ہوا. بلیو اللہ پہ ہمارا جو ہے نا وہ کمزور ہو گیا کہ کچھ اللہ کا بھی کام ہے، ہمارے کام سارے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ آپ انسان کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، میں کچھ میری پلاننگ کچھ اور ہوتی ہے. تو ہم اس کی پلاننگ کے ساتھ جب کلیش کرتے ہیں تو یہاں ٹینشن ہوتی ہے. اور ٹینشن جو ہے یہ بھی آج ایک بہت بڑی وجہ ہے، بہت بڑا کاز ہے دل کی بیماریوں کا، کینسر کا، شوگر کا. خاص طور پہ آپ جو ہے نا شوگر پیشنٹ کو دیکھیں، تھوڑا سا ٹینشن میں آئے گا شوگر چھلانگ لگاتی ہوئی اوپر چلی جاتی ہے جو نا. بلڈ پریشر آپ کا زیادہ ہو جاتا ہے جب آپ تھوڑا سا ٹینشن میں آتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بیماری وجہ ہے. دوسرا جو وہ چیز ہے کہ ہمارا جو ہے نا جب یہ بیماریاں ہو گئی تو ہماری جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہ زیادہ کیئر نہیں کرتے، اپنے بارے میں کیئر نہیں کرتے. ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. اب کہیں گے یار ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ یار کوئی نہ کوئی چیز نکل آئے گی، پریشانی ہے. اگر آپ کو ایک پرابلم ہے، آپ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں گے تو آپ کو سٹارٹ میں اس کو کنٹرول کرنا آسان ہوگا. ہمارے پاس کیس اس طرح کے آتے ہیں، ہارٹ پیشنٹ لاسٹ پہ پہنچا ہوا ہے، کینسر والا پیشنٹ ہے، جب لاسٹ سٹیج پہ ہے تو اس کو پتہ چلا جی کینسر کا ہے. اسی طرح باقی چیزوں بھی اگر جو ہے نا یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے اپنے بلڈ پریشر کو، شوگر کو، اگر آپ کو ہے تو اس کو کنٹرول کریں اور اپنے ڈاکٹر کے پاس تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس سے مشورہ کرتے رہیں. اگر کوئی چیز ہے تو انیشل سٹیج پہ پکڑی جائے. تو میں اس کو اگر سمرائز کروں تو وجوہات میں ہمارے کیا ہے کہ اگر ہم اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کر لیں، ہم جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا کر لیں، چلنا پھرنا اپنی موومنٹ جو ہے نا وہ بنا کر لیں، پھر ہم میٹھے سے، زیادہ میٹھے سے، ٹھیک ہے اللہ نے نعمت دیا کھائیں، زیادہ میٹھے سے اجتناب کریں، سگریٹ نوشی سے پرہیز کریں اور آپ ٹینشن سے بچنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو شوگر، بلڈ پریشر یا ہارٹ کا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کرتے رہیں، وقفے سے مشورہ کرتے رہیں. نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ تندرست آدمی ہے تو 1 سال بعد اس کو اپنے ٹیسٹ کروا لینے چاہیے کم سے کم. تو یہ جو ہے نا کہ اس کو اگر کوئی کسی سٹیج پہ کوئی پرابلم ہے تو اس کا فرسٹ سٹیج پہ وہ جو ہے نا. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی آپ نے بات کی اور یہ ساری نیچر کے ساتھ جو ہے نا ہماری جو ہے لنک ہے. بالکل صحیح بات ہے. سامعین محترم، پروگرام دھڑکتے دل آپ سماعت فرما رہے ہیں رفا FM 102.2 پہ، اور یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ثناء اللہ گھومن صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں اور ڈائریکٹر آپریشنز ہیں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن کے. اور آج جو ان سے گفتگو چل رہی ہے وہ دل کی بیماریوں کے حوالے سے اور دیگر جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں ان پہ بات چل رہی. تو ابھی تک گھومن صاحب نے ہمیں وجوہات کے بارے میں گائیڈ کیا کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماریاں جو ہیں یہ روز افزوں بڑھ رہی ہیں، بلکہ خطرناک حد تک بڑھ رہی ہیں. گھومن صاحب، یہ آپ نے ذکر تو کر دیا وجوہات کا، اور کچھ تھوڑا بہت آپ نے اس کے علاج کے بارے میں بھی بتایا کہ کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے. پناہ کے حوالے سے خاص طور پہ اب ذکر کیجئے گا کہ پناہ اس سارے سچویشن میں کس طرح سے ڈیل کر رہا ہے، اس کا کیا کردار ہے؟ بٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بڑا اچھا جو ہے نا وہ کویسچن کیا. یہ میں نے کہا کہ جب آج سے تقریباً کچھ 40 سال پہلے پناہ بنائی گئی تھی تو پناہ کے جو مین مقاصد تھے وہ یہ تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ہاسپٹل یہ جتنے مرضی بنا لیں گے، ہاسپٹل کم ہو جائیں گے، ہاسپٹل سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر پائیں گے. کوئی جو ہے نا وہ بڑا جو وہ ترقی یافتہ ملک، آج آپ سب سے کہہ لیں کہ امریکہ بھی اپنے سارے لوگوں کو کمپنسیٹ نہیں کر پا رہا، سارے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ ہاسپٹل میں نہیں کر رہا. تو وہ سب کا یہی ہے خیال کہ ہم لوگوں کو بچائیں اس سے بیماریوں سے. آپ جانتے ہوں گے اصغر شاد صاحب جو ہے نا یہ نوائے وقت کے بھی اور وقت ٹی وی پہ وہ پروگرام کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ انہوں نے مجھے بلایا، کچھ لوگوں کو اور بھی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہاسپٹل، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاسپٹل میں کیا فیسلٹی ہونی چاہیے، کس طرح کے ہاسپٹل ہونے چاہیے. میں نے کہا جی ہم تو کہتے ہیں کہ ہاسپٹل ہونے ہی نہیں چاہیے. بالکل، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لوگ بیمار ہی نہ ہوں، ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو سر یہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن اس مقصد کے لیے بنائی تھی کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. ہم جو ہے وہ ایک تو اس وقت سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں، واکس کرتے ہیں، پھر ہم فری میڈیکل کیمپ لگاتے ہیں، پھر جو ہے نا وہ بچوں کے جو ہے نا وہ کمپٹیشنز کرواتے ہیں. ایکچولی یہ ہوتا ہے معاملہ کہ جی لوگوں کو جو ہے نا اویئرنیس دینی ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان بیماریوں کی کیا وجوہات ہیں، کیسے آپ بچ سکتے ہیں، اگر پرابلم ہو جائے تو کیسے بچا جا سکتا ہے. میرے خیال پچھلے سال جو ہے نا آپ کا رفاق ادھر میڈیکل
اسٹوڈنٹس کا کوئی کانفرنس تھی تو مجھے بھی بلایا گیا, تو بچوں نے اپنے جو ہے نا وہ کوئی ریسرچ تھی, اسٹڈیز پیش کی, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. بچوں کے جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپ لے کے آئے, پریزنٹیشن میں بتا رہے تھے. تو بچے جو ہے وہ ایک جو ہے نا وہ جا رہا ہے کسی جو ہے نا وہ ریڈی والے کے پاس, اس کو پوچھتا ہے کہ جی آج کل دل کی بیماریاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں, کیا جانتے ہیں آپ؟ وہ کہتا ہے جی وہ تمباکو جو ہے نا اس نے آگ لا دیتی ہے, جی نے سگریٹ نوشی جی ہے نا اس کی وجہ نہ تمباکو. بعد وہ رکشے والے کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے, وہ کہتا ہے جی ساڈا کھانا پینا جو ہے نا وہ خراب ہو گیا ہے, آج کل جو کھانا پینا ہے ہمارا وہ ٹھیک نہیں ہے, اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھ رہی ہیں. کسی ٹانگے والے کے پاس جاتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کی بات کر, یار ٹینشن آج کل بڑی ہے, ٹینشن کی جو ہے نا. تو یہ جو ہے نا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارا پیغام ابھی وہ ریڑھی باندھ تک بھی پہنچ گیا ہے, وہ ٹانگے والے تک بھی پہنچ گیا ہے, وہ ٹیکسی, یعنی اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن ہماری 40 سال کی محنت یہ ہے کہ آج ٹانگے والے کو بھی پتا ہے, آج ٹیکسی والے کو بھی, آج ریڑھی والے کو بھی پتا ہے کہ دل کی بیماریوں کی کیا کیا وجوہات ہیں. ایک تو ہم یہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کام کر رہی ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہم نے جب جو لیسن لرن سیکھا, دنیا سے سیکھا کہ جی اگر آگاہی کا جو پروسیس ہے بٹ صاحب وہ بڑا سلو ہوتا ہے. ایک تو سلو پروسیس ہے, دوسرا یہ والنٹیئرس ہے, والنٹیئر جاب ہے کہ آپ کو میں یہ کام کروں, آپ کا دل کرے مانے یا نہ مانے جو ہے نا. بالکل آپ جو ہے نا وہ دیکھیں گے کہ سگریٹ پینے والا بندہ جو ہے وہ کہے گا کہ یہ زہر ہے, بچے میرے یار بچے کو قریب نہیں جانے دے گا, لیکن خود نہیں چھوڑے گا کیونکہ والنٹیئر جاب ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا سلو پروسیس ہے کہ کتنی دیر جو ہے نا وہ بات مانتا ہے. میں اس کی مثال یہ بھی دیا کرتا ہوں ہر دفعہ کہ جی اگر آپ موٹر وے کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں کو پمفلٹ تقسیم کرنا شروع کر دیں گے, سیٹ بیلٹ باندھیں گے, تو بہت سارے لوگ آپ کا پمفلٹ لے کے ادھر ہی پھینک دیں گے. جی آدھے سے کم لوگ جو ہے نا وہ آپ کا پمفلٹ پڑھیں گے, پڑھ کے عمل کتنے کریں گے یہ پھر اس سے آگے کا معاملہ ہے. تو اس سے ہم نے یہ لیسن لرن کیا اور یہ سیکھا کہ اس کے لیے پالیسی آپشنز بھی ہونے چاہیے. بالکل آگاہی کے لیے پالیسی آپشن, اور پالیسی آپشن کا اس کا جب کمپیریزن کیا جاتا ہے آگاہی کے ساتھ تو کہتے ہیں جی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جلدی ہوتا ہے. بالکل جو ہے نا امیڈیٹ امپیکٹ ہوتا ہے, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے, اور پھر جو ہے کہ وہ اس کا امپیکٹ آواز آپ کی زیادہ لوگوں تک جو ہے نا وہ جاتی ہے. فار ایگزامپل کہ میں جیسے وہ اس کی بات کر رہا تھا موٹر وے کی, آپ پمفلٹ دیتے ہیں تو کوئی لے گا پڑے گا, اگر آپ 1000 روپیہ جرمانہ کر دیتے ہیں تو ہر بندہ سیٹ بیلٹ باندھے گا. یہ امپیکٹ ہے اس کا پالیسی کا. تو آگاہی کے ساتھ ساتھ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن جو دوسرا کام کر رہی ہے وہ اپنے پالیسی میکرز کے ساتھ, اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ مل کے پالیسیز پہ بھی کام کر رہی ہے. یہ چیزیں جو ہے ان کو ہم لوگوں کو بتائیں, بیلنس ڈائٹ کی بات بتائیں, ایکسرسائز کی بات بتائیں, ہم جو ہے نا میٹھے کے استعمال سے روکیں, تمباکو کے استعمال سے روکیں, باقی جو ہے نا وہ ایسا. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر پالیسی اگر بنوا دیں ہم جو ہے تو وہ زیادہ امپیکٹ ہوگا. اور پھر ہے کہ پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کا, جیسے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی کہ آپ کی وجہ سے میری آواز جا رہی ہے, ادروائز میں کتنے لوگوں تک, جب ایک پالیسی بنے گی وہ پورے لوگوں تک پہنچے گی, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ دور تک جائے گا, سارے لوگوں تک وہ پہنچے گی, اور ہر بندے کو پتا ہوگا کہ میں نے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. نہ کروں گا تو جیسے مجھے جرمانہ سیٹ بیلٹ پہ ہے یا آج کل ہیلمٹ پہ جرمانہ, اور آپ بتاتے رہتے ہیں لوگوں کو بچوں کو ہیلمٹ پہنے, کوئی نہیں پہنتا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہیلمٹ لیا بھی ہوتا ہے تو وہ ہینڈل کے اوپر لٹکایا ہوتا ہے, پولیس والے کو دیکھ کے ہم پہنتے, لیکن یہ پولیس والے کے لیے نہیں ہے, یہ تو آپ کی لائف کے لیے ہے, آپ کی سیفٹی کے لیے ہے. تو یہ چیزیں جو ہے یہ پالیسی جو ہے اس کے اوپر پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن کام کر رہی ہے کہ وہ کون کون سی پالیسی کس طرح جو ہے نا پھر لیسن لرن دنیا کے کہ دنیا نے کیسے اس کو روکا, تو وہ پالیسی لا کے ہم اپنے پالیسی میکرز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں. یہ ہم کام کر رہے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے. بٹی صاحب صحیح ہے, بلکہ آپ نے ایک اور پناہ کا بھی بڑا رول ہے میڈیا کے حوالے سے چونکہ ذکر کیا گھومن صاحب نے, اور آپ نے کچھ عرصے سے خاص طور پہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کو بھی انوالو کیا آپ نے اس طرح کے پیغام کو پھیلانے کے لیے. اور چونکہ میں خود کچھ ایکٹیویٹیز میں آپ کے ساتھ انوالو رہا تو میں اس کو بھی بڑا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا پناہ کا بہت بڑا, چونکہ ہمارا یوتھ جو ہے اور یہ سوشل میڈیا آپ ہر بندہ ایک چینل لے کے گھوم رہا ہے, تو اس کو بھی سینسٹائز کیا پناہ نے اس حوالے سے. ثناء اللہ گھومن صاحب, میں چاہوں گا کہ آخر میں جنرل پبلک کے لیے کوئی پیغام, آپ نے کافی چیزیں تو یہاں پہ کلیئر کر دیں. جب ہم فیس بک پہ تھے تو کچھ لوگوں نے ہمیں پروگرام کو پسند کرنے کے جو نا پیغامات بھی بھیجے ہیں. ثریا صاحبہ ہیں, طوبہ اکرام ہیں, سید ضمیر شاہ ہیں, اور اس کے علاوہ عیسیٰ علی, عثمان صاحب, انہوں نے پروگرام کو پسند کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ سوالات بھی ہیں, کچھ سجیشنز ہیں بیسیکلی کہ والدین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ وہ بچپن سے ہی ان کو کوئی ایسی غذا یا ایسا لائف سٹائل جو آپ نے ذکر کیا
کیونکہ آتے ہیں تو ہم بچپن سے ہی ڈیولپ کر لیتے ہیں, بعد میں تو یونیورسٹی لیول پہ آ کے بچے کو خاص ایک وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے ان کی, تو اس کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بٹ اگر اسکول لیول پہ یا گھر سے اس طرح کی تربیت بچوں کی جائے تاکہ وہ صحت مند رہیں اور اس طرح کی بیماریوں کا شکار نہ رہیں. بہت شکریہ. میں اپنے لسنرز کے لیے بھی اور جنہوں نے فیڈ بیک دیا, جنہوں نے کویشچن کیا, میں ان کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے غور سے ہماری بات سنی اور اس مسئلے کو مسئلہ سمجھا, اور اس مسئلے کو جو ہے نا مسئلہ سمجھ کے آپ نے اس کے اوپر کویشچن کیا, ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی. سر آپ نے سر کیا بات کی کہ جو ہے نا وہ ہم میڈیا کے ساتھ بھی کرتے ہیں, تو پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسیشن نے اپنا جو ایک وے فارورڈ بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ صرف ایک ثناءاللہ گمن بات نہیں کر رہا, ایک جنرل کیانی بات نہیں کر رہی یا کوئی یہ نہیں, ہم نے اس کی کولیشن بلڈ کی ہے. کولیشن بلڈ کے ہر بندہ یہ بات کرے, اس کے لیے ہم نے جو ہے میڈیا کو سینسٹائز کیا, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اخباروں میں ٹی وی پہ ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے, میڈیا پرسن, پھر سوشل میڈیا کے آپ کو پتہ ہے کہ کتنے ہم سیشن سوشل میڈیا کے پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو سینسٹائز کرتے ہیں. اسی طرح ہم نے علماء کو سینسٹائز کیا ہوا ہے, علماء کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, سول سوسائٹی کی ڈاکٹروں کی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں. تو میری پیرنٹس سے جو ہے نا یہ درخواست ہوگی کہ اس طرح کا جو ہے وہ پیغام پیرنٹس بھی جو ہے نا وہ اپنا پیغام, جس طرح علماء جو ہے وہ ممبر سے بات کر رہے ہیں, سول سوسائٹی اپنے بات کر رہی ہے, میڈیکل والے ڈاکٹر جو ہے وہ اپنے پیشنٹ کو بتا رہے ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ, آج آپ کے ہاتھ میں بھی سوشل میڈیا, ایک تو آپ یہ بات جو سنیں اس کو لوگوں تک پہنچائیں, دوسرا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر سے امپلیمنٹ کریں. میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا, پارلیمنٹیرین کو جب ہم سینسٹائز کرتے ہیں تو آتی ہیں وہ کہتے ہیں جی میں نے پہلا کام جو گھر میں اپنے میں کیا ہے, میں نے نمک اور چینی وہ جو ہے نا وہ اپنے ٹیبل سے, ڈائننگ ٹیبل سے ہٹا دیا. ٹھیک ہے, بچوں میں یہ جو ہے نا وہ یہ عادات پیش کرنے کے لیے. پھر آپ نے بچوں کے لیے کہا کہ بچوں کی جو فرسٹ جو ہے وہ درسگاہ ہے, کہا جاتا ہے, ہمیں بلکہ پڑھایا گیا 1400 سال پہلے کہ پہلی درسگاہ آپ کی ماں کی گود ہے, ماں سے آپ سیکھتے ہیں. مائیں جو ہے وہ آج کل بڑا آسان کام کرتی ہیں. ایک تو بچوں کو, ہمارے گھروں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے, ایک تو آج نے جلدی سے بچے کو رونے کے لیے ہم نے موبائل دے دیا ہے, موبائل کی بری عادت ڈال رہے ہیں ابھی سے, یہ جو ہے نا وہ اس کی جو ہے نا وہ عادتیں بھی خراب کر رہی ہے, اس کی نظر خراب کر رہی ہے, اور بری عادتیں بچے کو جو ہے موبائل نہ دے وہ دودھ ہی نہیں پیتا. اور یہ جو ہے نا چیزوں کا خیال رکھیں, بچوں کو اس سے دور رکھیں. دوسرا جو ہے ان کی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنے ہاتھ سے بنا کے دیں, نہ کہ صبح بچے کو اسکول جاتے ہوئے یا اس کو پیسے دے دیں کہ یہ پیسے لیں, وہ جا کے جو ہے نا وہ. میں پچھلے دنوں تھا لاہور میں, تو ایک ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے ساتھ ہماری میٹنگ تھی. انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ چھاپے مارے ہیں, بات زیادہ لمبی تو نہیں, انہوں نے کہا چھاپے مارے ہیں, یہ جو چپس والے ہیں ان کے اوپر یہ جو ہے نا یہ بنانے والی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر چھاپے مارے ہیں. وہ جو کلر استعمال کر رہے ہیں, یہ کپڑے رنگنے والا کلر جو ہے وہ ان کے اوپر لگاتے ہیں. کہتا ہے جی میرے ہاتھ کو لگ گیا, 2-3 دن میں رگڑتا رہا, میرے ہاتھ سے وہ کلر نہیں اتر رہا تھا. کیا اس کے اندر جب بچے وہ کھا رہے ہیں تو کیا جو ہے نا وہ اس طرح کے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں. آپ بچوں کو بازاری کھانوں سے بچائیں. ماؤں سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو عادت ڈالیں کہ بازاری کھانے جو بنا کے دینا اپنے گھر میں صاف ستھرا بنا کے دیں, بچوں کو بازاری کھانوں سے پرہیز کروائیں. پہلی آپ کی جو ہے نا یہ چیز ہے کہ بچوں کی کوشش کریں کہ وہ چیز. دوسرا جو ہے جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کو بھی آپ پیسے دینے کی بجائے گھر سے چھوٹا سا ایک ٹفن, ایک چھوٹا سا پیکٹ بنا کے دیں. ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں, ہم نے جو ہے نا پورے پاکستان کی فوڈ اتھارٹیز کے ساتھ مل کے ایسے قوانین بنائے ہیں کہ اسکول فوڈ پالیسی جو ہے کہ اسکول کی کنٹینز کے اوپر بھی ایسی چیزیں جو ہے وہ ان کو بین کیا جائے جو نقصان دہ ہیں. یہ اس طرح کی ڈائٹ جو ہے ان کو بین کیا جائے, ان کی بجائے جو ہے وہ ہیلدی ڈائٹ جو ہے وہاں وہ رکھی جائے. یہ 2 جگہ ہم کنٹرول کر لیں, ایک مائیں گھر سے اور دوسرا پرائمری اسکول سے. تو آپ نے کہا کہ اوپر جب بچے آتے ہیں تو اس وقت تو عادتیں بن چکی ہوتی ہیں, تو یہاں سے ہم ان کی عادتیں ٹھیک کر سکتے ہیں, ڈائٹ کی طرف لا سکتے ہیں. بیلنس ڈائٹ اگر یہاں سے شروع کر لیں, تمباکو نوشی سے بچیں اور یہ میٹھے کا زیادہ استعمال, تو کافی ساری بیماریوں کو بٹی صاحب ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. نہ صرف پری میچور ڈیتھ جو ہے جو معاشی اور معاشرتی مسائل پیدا کہ بہت زیادہ ارلی سٹیج کی بیماری جو ہے نا ڈیتھ ہو رہی ہیں, ساتھ ساتھ اپنے ملک سے غربت کو ہم کم کر سکتے ہیں. ہماری اکانومی کے اوپر جو اس کے اوپر جتنا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اکانومی کو کنٹرول کریں, وہ سپورٹ کرے گی. جو یہاں ضائع کرتے ہیں وہ سپورٹ کرے گی ہماری غربت کو کم کرنے کے لیے. تو اس کے بہت فائدے ہیں, فائدے ہیں اس کے جو ہے. بہت بہت شکریہ ثناء اللہ گھمن صاحب. سامعین محترم, پروگرام دھڑکتے دل آپ سماعت فرما رہے تھے رفاع FM 102.2 پہ. یہ پروگرام ہمارے فیس بک پیج پہ بھی براہ راست نشر ہوا. اس کا فائدہ ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ پروگرام نہیں سن پائے یا کوئی حصہ مس کر چکے ہیں تو فیس بک آرکائیو میں یہ موجود رہتا ہے پروگرام, آپ اس کو کسی بھی وقت ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ریڈیو پہ یہ پروگرام شام دوبارہ 5 بجے
جو ہے یہ پیش کیا جائے گا اور پھر رات 11 بجے کے آس پاس اس کو سہ بار آپ سن پائیں گے۔ بہت بہت شکریہ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمیں معاونت حاصل رہی ہمارے براڈ کاسٹ انجینئر جناب واجد محمود کی، ان کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عرفان بھٹی کو رفا FM 102.2 کے اس شو سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔